अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ये आयत का तर्जुमा सुनेंगे और इसकी तफसीर सुनेंगे। दो इस्लामिक स्कॉलर्स अहमद नक्शबंदी साहब और जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब के बयानात सुनेंगे, जो उनके बयानात सुनने से हमारे ईमान में ताज़गी होती है। आखिर ये आयत में अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या फरमा रहा है, हमारा क्या मुकाम दिया है दुनिया में, हमारा क्या मर्तबा है, हमारा क्या स्टेटस फरमाए और अल्लाह उसको समझने की भी तौफीक अता फरमाए। और गुजारिश है मेरी सबसे, आप कोई भी होंगे, आज ज़रा दिल का जो पेपर है ना उसको थोड़ा साफ करके सुनो, क्योंकि आज मैं आपको वो बताऊंगा जो अल्लाह ने कुरान में बताया है। हदीस में बोले तो थोड़ा टेंशन होता, बात नहीं ज़ईफ हदीस है बोले, तो आज अपन हदीस से बात नहीं करेंगे, खाली कुरान से बात करेंगे, खाली कुरान से बात करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से सरकार के सदक़े में थोड़ा दिल को जरा साफ रख के सुनो। मेरे को नको मानो, उसको मान लो जिसको मनवाने के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाया है। तो अब देखो, अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ एक जात बनाई और उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, बस सिर्फ हुजूर को बनाया बेहतरीन, और हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। बात समझ में आ गई ना? तो अब आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे, जोर से बोलो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप जरा गौर करते चलिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें पहले हमारी अज़मत बयान कर रहे हैं, ये हमारे बारे में कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये हमारी फजीलत को बयान किया, हमारी अज़मत को बयान किया, हमारी शान को बयान किया, हमारे दर्जात को बयान किया, हमारे ऊपर होने वाले इनाम व फजल को बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है, जिम्मेदारी बयान कर रहा है, जब तुम बेहतरीन बन के पैदा हो गए हो तो अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, क्या? उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। हमने तुमको इसलिए भेजा, दावत दो, कि तुम लोगों को बुलाओ, लोगों को दावत दो, लोगों के लिए भेजा। क्या करने के लिए? लोगों को नेकी की दावत दो और बुराई से रोको, बुराई से नेकी की दावत दो। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह हमारी ड्यूटी बाद में बयान कर रहा है, फजीलत पहले बयान कर रहा है। पहले तुम कौन है, तुमको एहसास दिला रहा है, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। शराब पी रहे। अच्छा, हमने पूछा, ए अल्लाह, ए अल्लाह, क्या तेरी कुदरत के कुर्बान जाए, तेरे फजलो करम के कुर्बान जाए, मौला हम सबसे बेहतर? रब ने कहा हाँ तुम सबसे बेहतर। हालांकि आप गौर कीजिएगा, हम में कई ऐसे लोग हैं जो शराब पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? फिर भी अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन हो। कई ऐसे लोग हैं हम में, जिना कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, चोरी कर रहे हैं, फिर पलट के जब हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हम में कुछ ऐसे लोग हैं ड्रग्स कर रहे हैं, गांजे कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई तो पट्टे ऐसे हैं यहाँ पे फिल वक़्त जो जुमा पढ़ा तो फिर जुम्मच पढ़ता उन्हें। मगर फिर भी खुदाए रब्बे जुल जलाल का खिताब सुनो, रब फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे गुनाह करने के बावजूद भी रब कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और एक बात सुनो, खिताब पहले आया, उम्मत बाद में आई।
ہم لوگ تو بعد میں آئے نا, ہم تو 1400 سال کے بعد آ رہے ہیں, مگر خطاب تو زمانے مصطفیٰ میں آ رہا ہے. فضیلت پہلے آ رہی ہے, امت بعد میں آ رہی ہے. رتبہ پہلے آ رہا ہے, امت بعد میں آ رہی ہے. ہم نے پوچھا اے اللہ, ہم تو گناہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سیاکار ہیں. مولا ہم میں کئی بے نمازی بھی بیٹھے ہیں, کوئی شراب پینے والا بھی بیٹھا ہے, جواری بھی بیٹھا ہے, کبابی بھی بیٹھا ہے. اے اللہ, ماں باپ کا نافرمان بھی بیٹھا ہے, بیوی بچوں کو ستانے والا بھی بیٹھا ہے, پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والا بھی بیٹھا ہے. پھر بھی مولا تو کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. آخر اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا, بندے تو نے قرآن کیا غور سے نہیں پڑھا؟ ہم نے کہا اے اللہ قرآن کو ہم نے غور سے پڑھا ہے. تو رب نے کہا ذرا غور تو کر, کنتم خیر امت. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تم سب سے بہترین کیا ہو؟ کیا ہو؟ ذرا ذرا زور سے کیا ہو؟ دیکھو میں بولا بیٹا, تو نسبت کس کی طرف ہے؟ واہ سمجھدار لوگ ہیں پروانی میں ماشاءاللہ. بیٹا بولے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ باپ کی طرف. میں بولا شوہر, نسبت کس کی طرف ہوئی؟ بیوی کی طرف. میں بولا ماں, نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اولاد کی طرف. میں بولا پوترا, نسبت کس کی طرف ہوئی؟ دادا کی طرف. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امت, کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ مصطفیٰ کی طرف, پیارے نبی کی طرف. ارے رب بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, تمہارے خطاؤں کو دیکھ کر, تمہارے گناہوں کو دیکھ کر, تمہاری سیاکاریوں کو دیکھ کر, تمہاری بدکاریوں کو دیکھ کر خطاب نہیں کیا گیا, تمہیں مصطفیٰ کی امت میں دیکھ کر خطاب کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. جی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا ہے. نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا ذکر پہلے ہوا. اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمیت بھی ہو, اور حمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے, عرض کی جائے, جس کی جو ذمہ داری وہ پوری کرے. حکمران ظاہر آرڈر کے ذریعے کرے گا, باپ اپنے گھر میں حکم کے ذریعے کرے گا, اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے اور برائی سے روکیں. تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے نا وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2, اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا, یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے. جس میں 3 یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا. دوسری بات کیا ہوئی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. تو جب کبھی بھی برائی دیکھے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا, اور یہ اس امت کا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے. ویسے پبلک کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہمارا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہے. جی.
یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک انبیاء کا سلسلہ بین ہو چکا ہے، تو نبیوں والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹرانسفر ہو گیا. تو جب اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے تو ان کا سٹیٹس اگلے انبیاء کی امتوں سے بڑھ گیا. ویسے اگلے انبیاء کی امتیں بھی نیکی کا کام کرتی تھیں، لیکن ان کی رسپانسبلٹی اس لیول کی نہیں تھی جو ہماری امت پہ آئی ہے. کیوں؟ اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کی طرف آتے تھے. قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالفت پہ جو طاغوت کھڑے ہیں ان کی نفی کرو. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت نہیں گزری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. لیکن وہ اپنے قوم، قبیلے، علاقے کے لیے ہوتے تھے، پوری انسانیت کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتے تھے. پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی پیغمبر ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں سارے جہان والوں کے لیے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. قرآن تو نہیں ہے نصیحت. اور یہ آیت رسول اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے کہ رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کی. تو چونکہ سارے کے لیے ہے تو آپ تو ظاہر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں. ہم لوگوں تک بات پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس حوالے سے میں نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث، حجۃ الوداع کا خطبہ نبی الاسلام کا، یوم النحر کا خطبہ پچھلی کلاس کے اندر کور کیا ہے، میں آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر بازی لے گئی کہ اس کو نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے. اور وہ نبیوں والا کام اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی اگلی امتوں سے. تو ہماری جو افضلیت ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے. ہماری افضلیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. ہم نے تو کوئی نہیں سیدھے راستے پہ آنا. نبی علیہ السلام کی نسبت، وہ نسبت جو ہے وہ اس کام کی وجہ سے یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اسے عربی میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف. ماشاءاللہ عزیز ساتھیو، ابھی ہم لوگوں نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ آیت پر دو علماء کرام کے خطابات سنے ہیں. کس طرح سے احمد نقشبندی صاحب تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے یہ آیت کا تفسیر بیان کرے ہیں، ترجمہ بیان کرے ہیں. اس کے بعد انجینئر مرزا علی صاحب نے بھی تفصیل اور ترجمہ کے ساتھ پوری تفصیل واقعہ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ ہم کس طرح سے پچھلی امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کا اصلاح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور ہم لوگ نیکی کے طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ اسٹیٹس ہے ہمارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا وہ مشن اس وقت ساری دنیا میں پورا ہوا؟ کیا اس وقت دنیا کے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ ہمارے ذمے ہے؟ کیا ہم وہ مشن کو پورا کرنے والے بن رہے؟ پیارے ساتھیوں، آج اس آیت کو ہم سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے. یہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی 4واں پارہ، رکوع نمبر 3 اور آل عمران کا آیت نمبر 109 سے شروع ہو رہی.
آپ لوگ بھی اس پہ غور کریے، کس طرح سے پیارے طریقے سے سمجھائے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونے کے ناطے ہم لوگ ایمان لائے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ تو یہی تفصیل سے بتا رہے تھے۔ ہم لوگ نیکی کی طرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، وہ مشن کو لے کے ہم لوگ کو چلنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ مشن ہمارے کو سونپ کے گئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم لوگ غلامی کرنے میں اور چمچہ گیری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے فرصت نہیں ہے۔ آج ہم سیاسی آقاؤں کی غلامی میں ہیں، مالداروں کی غلامی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، عہدیداروں کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آخر ہم کب تک ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی غلامی کرنا چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا چاہیے۔ ان دونوں کی غلامی میں ہی ہماری زندگی سنورنے والی ہے، دنیا کی بھی زندگی اور آخرت کی بھی زندگی۔ اس کے علاوہ دوسروں کی غلامی کرنا یہ ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔